बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जरिए में कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर हम तफसील से बात करेंगे और अगर वक्त ने मोहलत दी तो गिलगित बल्तिस्तान का भी ज़िमनी तौर पर तज़किरा होगा और छोटे सूबों का जो मामला सामने आया है उस हवाले से भी बात होगी। और जरिए में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब इंजीनियर अमीर मकाम साहब, जो कि उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी वज़ीर हैं और यानी जो ख़ित्ता इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, तो उसका इंतज़ाम व इंसराम वफाकी हुकूमत की तरफ से उनकी ज़िम्मेदारी समझी जाती है, इसलिए हमने उनको ज़हमत दी। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, मसरूफ़ वक्त है आप लोगों का और आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, वो बिलावल भुट्टो साहब बेचारे सिंध से आके इतनी उन्होंने भरपूर कैंपेन चलाई और वो कहते हैं कि इंजीनियर साहब और इनके साथियों ने धांधली करके मिरपुर में मुझे हरा दिया। मुझे समझ ही नहीं रही। मैं ख़ुद उसके बयानात और फिर उसके दूसरे जो लीडरशिप है वही अपने कायद को फॉलो करते हुए जो बयानात दे रहे, तो मैं तो वैसे अक्सर जो देखता हूँ मैं कहता ये ख्वाब वाली बात है कि जो ये कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ये सच मुझे ये बात समझ नहीं है। और एक डिवीज़न के इंतखाबात हुए मीरपुर डिवीज़न में और पीपल पार्टी की लीडरशिप उसका चेयरमैन वही आया और अपने स्पीचेस और अपना कैंपेन चलाया। हम भी वही रहे, हमारी पार्टी लीडरशिप, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब भी है और हमारी वही बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी आई, उसने भी अपना प्रोग्राम और स्पीचेस किए। मगर ये सच में आपको कहता हूँ, ये जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि कश्मीर के इंतखाबात सिर्फ इससे नहीं होते कि एक पार्टी वाला लीडर आ जाएगा और तकरीर करेगा और स्पीच और अपने कोई चीज़ें देगा। वो बहुत तेज़ लोग हैं और वो हर चीज़ समझते हैं और हर एक की माजी हाल और फ्यूचर को सामने रखते हुए अपना फ़ैसला देते हैं। मगर सबसे बड़ी बात वही भी है कि हमने अगर सीटें जीती है, हमारे तवक्कुआत से अब भी दो सीटें कम हैं और हमारे ये तवक्कुआत थे कि अच्छा, आपकी तवक्कुआ से 2 सीटें कम हैं? बिल्कुल कम आई है। हमारे ये तवक्कुआत थे कि हम 11 सीटें लेंगे, हमें 9 सीटें मिले। तो ये इस तरह नहीं हुआ, हमें एक ख्वाब नहीं है, न एक सोच है, मगर 2 साल की मेहनत है। हमने हर एक हलके को वही टारगेट किया, उस पर मेहनत किया, अपने लोगों को एक साथ मिलाया, उनके जो इख्तिलाफात है उनको ख़त्म करा दिया। जहाँ हमारे साथ मजबूत उम्मीदवार नहीं थे वही दूसरे को ले उनको शामिल करा दिया और इस तरह एक निज़ाम और सिलसिला चलता रहा। तो ये इस तरह कोई अचानक नहीं हुआ है कि इस तरह इंतखाबात हुए, हम जीत के वो हार गए। फिर इसका ये सवाल, इसका मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हमने धांधली की है। इसका मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वही हमने किस तरह धांधली की। उसको ये भी साबित कराना चाहिए कि एक बड़ा लीडर होते हुए, एक ज़िम्मेदार शख्स होते हुए कि हमने किस तरह धांधली की। वही उसका गवर्नमेंट है, उसका सदर है, उसका प्राइम मिनिस्टर है, उसका कैबिनेट है, उसके लगाए हुए सारे डीसीज, कमिश्नर, नीचे तक तहसीलदार, पटवारी तक, दूसरे डीआईजी से लेकर नीचे तक एक लेवल तक सारे उनके लगाए हुए लोग हैं और हमारे लोगों को उनसे तहफ़्फ़ुज़ात हर जगह। कल हमने अभी वही एक जलसा किया जेलम में, तो हमारे जो उम्मीदवार थे उन सब ने ये बात की कि डीसी ये कर रहा है, एसपी हमारे ख़िलाफ़ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है। उन पर वो लगे रहे कि हमारे साथ वही ज़्यादती हो रही। मगर इन सारे जो भी थे, इसके बावजूद भी अगर आवाम ने वोट दे दिया तो उसको देखना चाहिए कि क्यों दिया। तो ये बात करना कि धांधली हुई या क्या हुई, तो मेरे ख्याल में मेरा तो ये बिल्कुल उसके लेवल के बंदे से या नीचे उसकी लीडरशिप से इसी तरह के हमने धांधली कराई। किस तरह कराई? हमारे साथ वही कौन से सोर्सेज थे और ज़राए थे कि उनको हमने यूज़ किया। आपकी तरफ भी इशारा होता है कि आप उमूरी कश्मीर और शमाली इलाक़ाजात के वफाकी वज़ीर हैं। तो वो तो उसको पता है कि मेरे साथ वही क्या लेने देने का है। उनका वही अपना एक निज़ाम है, उसका एक जगह का अपना गवर्नमेंट है, उसका
ہم اپنا کیبنٹ پرائم منسٹر سب کچھ ہے سارے ان کے اختیار میں. ہم تو درمیان میں صرف ان کے وہی چیز یا فائل آئے آگے بھیجے تو وہ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا اتھارٹی تھی اور میں نے استعمال کی اور کدھر اس کو اس طرح مس یوز کیا. اس کے ساتھ وہی بھی بات نہیں ہے کہ ہم نے کدھر کیا. البتہ وہی جو کام تھا وہ ہم نے بالکل کرا دیا کہ اپنے پارٹی کو ایک کر دیا اور پھر لوگوں کو شامل کرا دیا, ان پر کام کیا. ابھی جو لوگ تھے ٹکٹ ہولڈر ہمارے ایک حلقہ ہے وہی 26 بندے آ گئے, ان پر ورک کیا, ان سب کو ایک ساتھ ملایا, نئے لوگوں کو لایا اور اس کا وہی نتیجہ سامنے ہے. بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریاست نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا. تو مجھے یہ بھی اس کو پتہ ہوگا کہ ریاست نے ہمارے ساتھ کس طرح دیا, اس کو وہ ڈیفائن کرے, جگہ بتائے کہ ریاست نے کس طرح ساتھ دیا اور انہوں نے کدھر مداخلت کی. ابھی 8 بجے تک کسی ایک شکایت وہی آئی نہیں, نہ کسی نے کمپلینٹ کیا, نہ شکایت آیا, نہ کوئی اور بات آئی. اور اس کے بعد رات کو اور سے اگلے دن جب وہ ہار گئے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو یہ باتیں تو اچھی نہیں لگتی. نہیں, یہ ریاست سے کیا مراد ہے کہ یہ تو اس سے پوچھ لینا چاہیے نا کہ وہ آپ نے ریاست کی بات کی تو آپ کا کیا مطلب ہے اسے ریاست سے. آپ کے ساتھ ثبوت کیا ہے ریاست کے خلاف جو اس کے ذہن میں, تو وہی آپ دکھاؤ کہ یا یہ کیا ہے یا وہی کیا ہے, ایک ثبوت تو دکھاؤ. تو اس طرح بات ہے ہی نہیں. انہوں نے تو دوسرے دن یہ کہہ دیا کہ ریاست سے مراد ان کی آزاد جموں اور کشمیر کی ریاست ہے. تو وہ تو اس کا اپنا ریاست ہے, اس کا صدر اپنا ہے. ریاست تو اس کو کہتے ہیں نا, ہیڈ آف دس اس گورنمنٹ کا, اسٹیٹ کا, اس کا صدر اپنا ہے, اس کا وزیر اعظم اپنا ہے, سارا اس کا اپنا کیبنٹ ہے, سب کچھ ہے. تو پھر تو انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی. بجائے یا الزام لگانے کے اس کا یہ حق بنتا تھا کہ اپنے پارٹی سے پوچھے, اپنے لیڈرشپ سے پوچھے کہ آپ کیوں اتنے ناکام ہو گئے. اگر آپ حقیقت میں جائے تو انہوں نے 4 سیٹیں بھی نہیں جیتے, 2 سیٹیں تو وہی جو بیرسٹر صاحب تھے سلطان محمود صاحب, اس کے بیٹے نے جیتے, اس کا ذاتی سیٹ ہے. ایک مجید صاحب کے بیٹے نے قاسم مجید, اس کا ذاتی سیٹ ہے. ہمارے ساتھ بھی آ رہے تھے مگر ہمارے کوئی اس طرح بات چیت نہ بنی. وہ 3 سیٹیں مانگ رہے تھے, ہم 2 رہے تھے. تو اگر وہ مائنس کرے وہ تو ان کے ذاتی سیٹ ہے, تو پھر تو انہوں نے صرف 2 سیٹیں جیتی. تو ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا اور اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا کہ کس کی ناکامی ہے اور کیوں ہوئی ہے. اس کے لیے اس کو بات کر لینا چاہیے, نہ کہ یا اس کے خلاف بات کریں. اچھا, وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے, تحقیقات کرے, تو وہ پھر آپ کیوں نہیں کرتے اگر دانشور نہیں بات سنیں, وہ تو یا بات ہوئی اپر لیول پر اور میں اس کے اندر جانا نہیں چاہتا ہوں, مگر شارٹ کٹ. اور پھر ہماری لیڈرشپ نے بھی کہا اور اس کے لیڈرشپ نے ان کو کہا, ان کی وہی لیڈرشپ تھی, وہی AJK میں, اور یا جو اسلام آباد سے گئے ہم بھی وہی تھے, میں اور مولانا ثناء اللہ صاحب. ہماری 2-3 میٹنگ ہوئی, ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کی کیا شکایت. ہم آپس میں بیٹھ گئے, کیا شکایت ہے. انہوں نے 13 میں سے ہمیں 4 حلقوں کا دیا ہے کہ ہمارے ان پر تحفظات ہیں. ہم نے کہا کہ ہم آگے جا کر اپنے لوگوں سے پوچھیں گے, اس کا آپ کو جواب دیں گے. پھر ہم نے اپنے لوگوں کو بلایا, امیدواروں کو, دوسروں کو, اس کا جواب تیار کیا, ان کے سامنے رکھ دیا 1 دن پہلے کہ یہ رپلائی ہے, اس کو آپ دیکھ لیں, آپ پڑھ لیں. اس نے وہ دیکھ لیا. پھر اس نے کہا کہ نہیں, یہ دو تو یہ کاٹ لے, ہمارے 2 پر تحفظات ہیں. ان کے تحفظات یہ تھے کہ بعض حلقوں میں جو 80% سے زیادہ ووٹ پول ہوئے, تو ہم نے ان کو یہ بھی دکھایا, امیدوار جو اس کا صدر ہے, کہ اگر اس کے حلقے میں 5-6 جگہ ہمارے امیدوار کے زیادہ پول ہوئے تو ان کے اس سے ڈبل وہی اس کو لسٹ بھی جو اس کے اپنے حلقے, اس کا ہوم گراؤنڈ ہے, اس کا اپنی جگہ ہے, اس کا جو یاسین صاحب صدر ہے, تو اس کے وہی بھی ہم نے دیے کہ اگر ہمارے آپ کے ساتھ 6, 7, 8 ہے تو آپ کے 19 اس طرح حلقے بھی ہے کہ وہی زیادہ پول ہوئے. تو ابھی آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آگے کیا کر لینا چاہیے, اور ڈفرینس بھی 7-8 ہزار ہے. تو وہ بھی اس طرح خاص بات نہیں. کل مظفر آباد ڈویژن میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو اس میں لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال تو خراب نہیں ہوگی؟ نہیں, میں یہ مظفر آباد سے بات کرنے میں کہتا ہوں, آپ نے جو بات کی میر پور کی, تو اس پہ ویسے ٹو بی ویری فرینک اس کی حکومت ہوتے ہوئے, اس کا پرائم منسٹر راٹھور صاحب ہوتے ہوئے بھی ہمیں اس کو بھی داد دینا چاہیے. اور ساتھ ساتھ
الیکشن کمیشن آف AJK کو بھی داد دینا چاہیے، اور وہی لا انفورسنگ ایجنسیز کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی داد دینا چاہیے، جس کو ریاست کہتے ہیں ان کو بھی داد دینا چاہیے کہ وہ سارے مل کر، اور یہ بات غلط ثابت کر دی کہ لوگ یہ کہہ رہے کہ الیکشن یہاں نہیں ہوگا، لوگ نہیں نکلیں گے، اور مجھے اسی دن لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن فلاپ ہوگا، 10% یا اس کے آئین میں لکھے ہوئے کہ 10% لوگوں کا نکلنا ضروری ہے ٹرن آؤٹ، تو یا 2% بھی نہیں نکلیں گے، 5% بھی نہیں نکلیں گے۔ تو اس طرح ہوا کہ بعض علاقوں میں 60% لوگ بھی نکل گئے، اور 60% بھی نکل گئے، اور 50% لوگ بھی نکل گئے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد، ٹرسٹ، اور 6.5 لاکھ لوگوں نے اپنا ووٹ استعمال کیا، جمہوریت پر اعتماد اس نظام کا حصہ رہے۔ تو ہمیں اپنے سیاست سے ہٹ کر کے ہم نے زیادہ سیٹیں لیے، کم سیٹیں لیے، ہم تو مگر ہمیں وہ ریاست اور AJK کی بات کرتے، تو ہمیں اس کو داد دینا چاہیے سب کو، اچھا ہوا برا ہوا، انہوں نے اتنے محنت کی کہ یہ ثابت کر دیا کہ یہ چند لوگوں کی خواہش سے نہیں چلے گا۔ اگر چند لوگ نکلتے، روڈ بند کرتے، 2000 3000 4000، تو وہ لاکھوں لوگوں کا وہی اختیار اپنے ہاتھ میں نہ لے لے۔ یہ ان لوگوں کا حق ہے، رائٹ ہے، جس کو لانا چاہتے ہیں، جس کو نہیں لانا چاہتے۔ تو میں کہتا ہوں ان حالات میں نے تو اس کی گورنمنٹ کو بھی شامل کیا، اس کے پرائم منسٹر کو بھی شامل کیا کہ وہی سارا جو نظام ہے، سسٹم ہے، ہمارے تحفظات کے باوجود کہ مجھے روز کہا جائے کہ یہ DC اس طرح کر رہا ہے، یہ EC اس طرح کر رہا ہے، یہ DSP نے یہ کیا اور دوسرے نے یہی کیا، اس سارے تحفظات کے باوجود ایک اچھا میسج گیا کہ لوگ نکل گئے اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ وہ کہتا ہے یہ 3 مرحلوں میں بھی آپ لوگوں نے اس لیے تقسیم کیا الیکشن کو کہ دھاندلی کرا سکے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس کو کہہ رہا ہے، اس کی حکومت کے بغیر، اس کے پرائم منسٹر کے بغیر کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا؟ یہ عجیب بات کر رہا ہے۔ پہلے تو ان سے بات کرے آپس میں، وہ اپنے سیکیورٹی کے حالات کو دیکھ کر کہ ہمارے ساتھ اتنی نفری نہیں ہے، اتنے لوگ نہیں ہیں کہ وہی جو صورتحال ہے، اس کے جو رپورٹ ہم نے دیکھی کہتا ہے کہ 18,000 وہی نفری چاہیے، تو ہمارے ساتھ ایک ڈویژن کے لیے 18,000 چاہیے، ہمارے ساتھ وہی سارا ملا کے 18,000 ہے۔ تو ہم ایک جگہ کرا سکتے، اگر ایک جگہ نہ کرائے تو ہر جگہ پھر یہ حالات ہوگی اور امن و امان کا مسئلہ ہوگا۔ تو وہ جو سوال کرتے تو کیا یہ ہم نے کرا دیا، ہمارا اس میں کیا پارٹ ہے؟ وہ حالات کو دیکھ کر سب سے پہلے اپنے پرائم منسٹر صاحب سے اس کو بریفنگ لینی چاہیے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کر دیا۔ تو اس کے ساتھ وہی جواب ہم نے ان سے پوچھا، تو اس نے ہمیں جواب دیا، بالکل اس میں ایک لاجک تھا، منطق تھا کہ اس نے ٹھیک کہا کہ اگر ہم اسی طرح کراتے ایک ٹائم پر تو پھر نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ اتنے نہیں ہیں انتظامات۔ تو انہوں نے پھر وہ AJK گورنمنٹ اور سب نے خود بیٹھ کر الیکشن کمیشن آف AJK انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ایک مرحلہ یہ ہوگا، ایک یہ ہوگا اور ایک یہ ہوگا۔ تو اس میں کون سی بات ہے کہ ہم نے کرا دیا یا کسی اور نے کرا دیا؟ اور وہ باتیں تو میں سنتا ہوں، اس طرح بات ہے، اس کو گلہ اپنے پارٹی سے کر لینا چاہیے اور ان کشمیری عوام سے کر لینا چاہیے کہ آپ نے ہمیں کیوں ووٹ نہیں دیا، آپ نے ہمیں کیوں ممبر نہیں بنا دیا۔ تو یہ تو ہمارا کسی اور کا کام نہیں ہے، ان عوام کا کام ہے، ان سے پوچھے کہ آپ نے کیوں ووٹ نہیں دیا۔ بقایا اس طرح بات کرنا میرے خیال میں اس طرح کر لینا چاہیے جو ہم نے وہی GB میں کر دیا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں سارا اس کو لیڈ کرتا رہا GB میں، اور GB میں وہی رزلٹ آیا، ہم نے 8 سیٹیں جیتے، 2 ہمارے ساتھ آزاد تھے، 6 ہمارے اپنے ٹکٹ پر، اور انہوں نے 9 جیتے پہلے میں، اور وہی 7,000 لوگ نکل آئے۔ تو ہماری خواہش تھی، ہر ایک کی خواہش ہوتی، میرے بھی خواہش تھی، میں نے اپنے لیڈرشپ سے بات کی، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کو شامل کرا دے، ان کو آفریں دے کر کہ آپ کو وزیر بناؤں گا، فلاں بناؤں گا، یہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ تو ہمیں وہی نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی اسٹرکٹلی یہ آرڈر آیا کہ کسی کو شامل نہیں کرانا ہے، ان کا حق ہے، رائٹ ہے۔ انہوں نے ہم سے پاپولر ووٹ بھی زیادہ لیے، ہم نے 22% لیے، انہوں نے 28% لیے، اور سیٹ بھی ہم سے زیادہ لیے۔ تو ان کا حق ہے، رائٹ ہے، ان کو جانے دے کہ اب اپنا گورنمنٹ بنائے۔ تو انہوں نے ان کو مبارکباد بھی دی اور ان کو آفر بھی دی۔ تو مجھے نہیں سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کیوں کیا۔ تو یہ بھی بات ہے کہ جب گلگت میں آپ لوگ اس طرح ہار گئے تھے تو کشمیر میں کیسے جیت گئے میرپور؟ تو یہ میں کہتا ہوں نا کہ یہ بات گلگت اور کشمیر کو لنک کرنا نہیں چاہیے۔ اس کے آرہے کہ میرے ساتھ اپنے دلائل ہے، میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ میرے ساتھ ایک حلقے پر بیٹھ جائے کہ آپ نے
یہ حلقہ آپ نے کس طرح جیتا؟ تو یہ میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے کن کن کو شامل کر دیا اور کس کس کے ووٹ جمع کیے، کس طرح پلاننگ سے کیا اور پارٹی کو ایک کیا۔ بے شک وہی جی بی میں ہماری اپنی پارٹی کے اندر بھی وہ آپ دیکھ رہے تھے 4 5 6 سال سے آپ آپس میں ڈفرینسز رہے، اختلافات رہے، دو حصوں میں ڈیوائڈ رہی۔ آخر میں نواز شریف صاحب نے آرڈر دیا اور پھر ہم نے ان کو بٹھا دیا اور ایک کر دیا، اور ہمارے ساتھ اسی طرح مضبوط لوگ جو ہمارے ساتھ اے جے کے میں تھے وہی بھی نہیں تھے ہمارا پہلے بھی۔ یہی بھی میں بہت بڑی بات سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنے نشستیں پھر مل گئے، یا تو ہمارے ساتھ ایک مضبوط ٹیم رہی، ہر امیدوار کی آپ ہسٹری تاریخ رکھے تو وہ رکھتے، اور ساتھ ساتھ ہم نے نئے لوگوں کو بھی شامل کر دیا۔ ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ابھی بہت کچھ اور ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں جناب امیر مقام صاحب، جو کہ اموری کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر ہیں۔ انجینئر صاحب، مظفر آباد ڈویژن ہے، اس سے کیا توقع ہے آپ لوگوں کو؟ مطلب یہ تو ڈپینڈ کرے گا کل کے وہی نتائج پر، مگر جو ہم نے محنت کی ہے اور جو فیلڈ میں ہم نے دیکھ لیا، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہے، ہماری لیڈرشپ ہے، اور ہماری ٹاپ لیڈرشپ نے بھی ہمارا اس کا ساتھ دیا۔ ہر وقت ہم سے پوچھا بھی گیا، نواز شریف صاحب نے خود مانیٹر بھی کیا کہ اس حلقے میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر میں اور وہی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی میری بہت مدد کی اے جے کے میں، کہ جب بھی میں نے چاہا اس سے بھی رائے لی، مشورہ لیا، اور وہ ہمارے ساتھ بھی رہا۔ تو اسی میں مجھے تو وہی خود ایک حلقے کے یو سیز بھی یاد ہے کہ اتنے یو سیز ہے، اور اس میں 12 ہے، اس میں 13 ہے، اس میں 10 ہے، اس میں ہماری کیا پوزیشن ہے۔ تو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم توقع رکھتے ہیں کہ سارے 9 سیٹیں انشاءاللہ تعالیٰ 9 سیٹوں میں ہمیں اکثریت ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اکثریت ملے گی؟ 9 سیٹوں میں اکثریت ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ آپ لوگوں نے تو آزاد کشمیر کو وہاں تک پہنچا دیا کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، دھرنوں میں بیٹھے ہیں، تو آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اسی پر میں بھی آؤں گا تفصیل میں، مگر وہی میں نے آپ کو بات کی کہ اس لیے ہمیں ووٹ دے گا کہ یہ سارے انہوں نے پہلے بھی آزمائے ہوئے، ہر ایک کی کشمیر میں حکومت آئی بھی، ہر ایک پارٹی کی، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ وہی پی ٹی آئی کے بھی رہا اور پیپل پارٹی کی بھی آئے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہے، ان کو وہی رول کیا، اور وہی مسلم لیگ نون کے دور کو نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں بھی ہونا ہوا ہم نے دیکھ لیا۔ تو ایک تو ہمارے ساتھ وہ بہت بڑی ماضی اور ٹریک ریکارڈ، اور ابھی بھی جو نواز شریف صاحب اور مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب جو ان سے پیار محبت کرتے ہیں اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، وہ لوگ دل سے سمجھتے ہیں اور اس کا احترام کر رہے ہیں۔ یہ سارے باتیں وہی ملا کے، اور ہمارے ایک ٹیم ورک اور محنت، اور وہی جو ہماری پارٹی ہے اس نے بھی بہت بڑا کام کیے، بہت بڑی محنت کیے۔ تو یہ ایک سائڈ۔ دوسری بات آپ نے سوال کیا کہ یہ حالات جہاں تک پہنچ گئے، تو یہ بدقسمتی سے اگر آپ وہ ریکارڈ ہماری پارٹی کی چیک کریں کہ وہی جو 2021 تک گورنمنٹ رہی اور فاروق حیدر صاحب رہا، تو اسی ٹائم تک کوئی اس طرح چیز آپ کو دیکھنے میں ملا ہی نہیں۔ انفارچونیٹلی اس کے بعد جو گورنمنٹ بنی، تو وہی بدقسمتی سے میں کہوں گا 3-4 وزیر اعظم بھی اس میں چینج ہوئے، اور پھر ایک وقت اس طرح ہے کہ وہی اپوزیشن نام کوئی پارٹی رہی نہیں، ہر ایک پارٹی کے 2 تھے 3 تھے، سارے ایک گورنمنٹ بن گئی، اور وہ جو آخر میں رہا جو ابھی ہار گیا الیکشن۔ تو اسی حالات میں اسی طرح چیزیں ایک سپیس ہے اور ایک خلا ہے، اور عام لوگ اٹھ گئے، وہی اپوزیشن بن گئی، اور انہوں نے اپنے زور سے اور طاقت سے اپنے ڈیمانڈ منوا لیے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی دور سے اگر آپ نے ہماری کہا کہ آپ نے وہی تک لے کے گیا، تو ہماری پارٹی نے ہم نے نہیں لے کے گیا، مگر وہی جو فیصلہ درمیان میں ہوا اور جو گورنمنٹ ہے اس نے آ کے لے کے گیا، اور جو آخر میں ہم گئے تو پھر اس کا کوئی دوسرا آپشن ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں سارے مل کر اس کو فارغ کر لینا چاہیے۔ تو اس میں ہم نے بالکل ہم نے ان کو ووٹ بھی دیا، جو ابھی راٹھور صاحب اس کا حصہ نہیں بنے، مگر وہ فارغ ہو گیا۔ اس لیے فارغ ہو گیا کہ ہم نے کہا یہ آگے چل کر اور تباہی ہوگی۔ اس دوران ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی حکومت نہیں رہی، یا پی ٹی آئی کی رہی یا پیپلز پارٹی کی رہی،
لیکن جو مذاکرات کیے جس کمیٹی نے اس میں بھی آپ شامل تھے، اور ظاہری بات ہے کہ آپ متعلقہ وزیر بھی ہیں، تو مذاکرات کے نتیجے میں آپ حل نہیں نکال سکے نہیں، یہ مطلب ہے کہ بالکل آپ نے جو سوال کیا اس پر بھی میں تفصیلاً بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کا پارٹ رہا، حصہ رہا، بلکہ اس کمیٹی کو لیڈ کرتا رہا۔ تو بات یہ ہوئی کہ جو بھی ان کے احتجاج پروٹیسٹ سامنے آ گیا، تو پھر وہ بھی ہمارا فیصلہ نہیں تھا، ہم سارے گئے، اور وہی پیپل پارٹی کی مین لیڈرشپ بھی ہمارے ساتھ تھی، اور ہم بھی گئے، ہم وہی گئے مظفر آباد میں، ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور لمبی چوڑی بات چیت کی کہ احتجاج نہ ہو، آگے کوئی واقعات نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں ایک ڈیمانڈ لسٹ دیا، 38 ڈیمانڈ ہمیں دی کہ یہ 38 ڈیمانڈ آپ کو ماننا ہوگی اور اس کے وعدے کرنے ہیں، جو انہوں نے لکھ دیا۔ تو ہم سب نے اس پر سائن بھی کیے، ان کے ڈیمانڈز کو مان بھی لیا کہ یہ 38 ڈیمانڈ جو جنون ڈیمانڈ آپ نے دی ہے عوام کی فلاح بہبود میں، ویلفیئر میں، تو اس کو ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ وہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود بھی اس کو مانیٹر کرتا رہا، اور وہی راٹھور صاحب سے پہلے دوسرا پرائم منسٹر تھا اس ٹائم جب ہمارا معاہدہ ہوگا، مگر راٹھور صاحب بھی ہمارے ساتھ اس کمیٹی کا ممبر رہا، تو ہم نے اس کے ساتھ وہ بات چیت کر کے اس کو وار فوٹنگ آگے لے کے گئے، اور آخری حد تک لے کے گئے۔ ان کے کئی ڈیمانڈز حل بھی ہوئے، اس پر عمل در عمل بھی ہوا، بعض لائن میں پائپ لائن میں پڑ گئے جو ان کی اپروول اور اسٹیٹس آف فلا PC1 اسی میں پڑ گئے۔ اس کی ایک ڈیمانڈ رہ گئی کہ وہی جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں 12، اس معاہدے میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس معاہدے کو دیکھ لیں، اس نے کہا کہ اس کو دیکھیں گے، ریویو کرائیں گے، تو ہمیں اس پر بھی نہیں تھا کوئی اعتراض۔ ہم نے ایکسپرٹ کی، ماہرین کی، لیگل لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، اس میں JK گورنمنٹ کی نمائندگی بھی رہی اور فیڈرل کی بھی اور ایکشن کمیٹی کی بھی۔ ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور دوسرے میٹنگ سے انہوں نے بائیکاٹ کیا، پھر اس میٹنگ میں آئے ہی نہیں، تو وہ بھی ہمارے پارٹ میں نہیں آتا۔ ہم نے کہا بے شک یہ اس طرح یکسر ختم کرنا اور یہ بھی آپ سارے بیٹھ جائے، وہ تو وہی کشمیر کازا اور اس کی مفاد میں نہیں ہوگا، بہت نگیٹو میسج جائے گا، مگر آپ اس کو دیکھ لیں، کم کرتے زیادہ کر دیتے، اس کی اور کوئی چیز تعین نکالتے، جو بھی نکالتے آپ نکال کر لے کے آئے، مگر وہ بھی اس کی پارٹ پر ہے کہ پھر وہ اس کا حصہ نہیں بنے اور آئے نہیں، تو وہ بات ہو گئی۔ پھر جو میری لاسٹ میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی، وہی صافی صاحب، آپ کو وہ یقینی نہیں آئے گا، مگر چونکہ میرے ساتھ ریٹن بھی ہے، آپ کو دوں گا بھی، تو لاسٹ میٹنگ میرا ان کے ساتھ ہوئی، میں گیا وہی، اور ہمارے ساتھ JK گورنمنٹ کے وزراء بھی تھے اور سارے تھے، اور JK کے لوگ بھی تھے۔ ہماری میٹنگ ہوئی 10 مئی کو، ڈیٹ میں مجھے یاد، تو 10 مئی کی جو ہماری میٹنگ ہوئی، امپلیمنٹیشن پر جو 38 ڈیمانڈز ہے کہ اس کی کیا سٹیٹس ہے، کیا کرنا، تو انہوں نے مجھے ایک نیا لسٹ دے دیا، اور وہ نئے لسٹ میں انہوں نے 8 ڈیمانڈ نئے ڈالے، وہ نئے 8 ڈیمانڈز ڈالے ان ایڈیشن ٹو دیر 38، کہ ہمارے 38 ڈیمانڈ وہی ہے، اور ہمارے 8 نئے ڈیمانڈ بھی ہے، ان کو بھی اس میں شامل کر دیں۔ اگر آپ نے 10 مئی کو ہمیں کہا گیا کہ آپ نے ریٹن میں دیا، سب نے سائن بھی کیے اور کاپی بھی میں آپ کو دوں گا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ ان پر عمل درعمل نہیں ہوا، 1 جون آپ کو ڈیڈ لائن ہے، تو 9 جون کو پھر ہم وہی نکلیں گے اور کشمیر کو پورا لاک کریں گے اور بند کریں گے۔ تو وہی 8 ڈیمانڈ جو ہم نے دیکھے، اسی ٹائم بھی میں نے اس کے ساتھ پوری بات بھی لگائی، اور ایک ڈیمانڈ جو میں نے پڑھ لیا تو مجھے حیرت بھی ہوئی، میں نے اسے بار بار پوچھا بھی کہ آپ اس کو دیکھ لیں، آپ نے کیا لکھا ہے، تو انہیں جواب دیا ہم نے ٹیک لیے، کہ اس ڈیمانڈ میں تھا، وہ نمبر 4 نمبر پر ہے، 8 ڈیمانڈ میں نمبر 4 اس کا نمبر ہے، کہ جو JK کی وہی آئین میں موجود ہے، جو ممبر MLA بن جاتے ہیں وہ حلف لیتے ہیں کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ پاکستان کی لائلٹی والا شق بھی نکالا جائے، یہ بھی ہمارا ڈیمانڈ ہے، یہ بھی آپ 1 جون سے پہلے اسمبلی کو کال کریں، 2/3 میجارٹی سے 12 سیٹیں بھی ختم کر دے، اور یہ شق بھی نکالے کہ پاکستان کے ساتھ لائل رہوں گا۔ تو میں نے اس کو انہوں نے یہ لکھا ہے نا کہ کشمیر کا وفادار، ہاں کشمیر کا وفادار تو ویسے بھی رہتا ہے نا، مگر لفظ پاکستان اسے نکال دیا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کچھ ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ میں کشمیر کا وفادار رہوں گا، پاکستان کا لفظ ہی نکالے۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا لکھا ہے، اس کو ذرا دیکھ لے، ریویو کرے، تو اس نے کہا ہم نے بہت سوچ کر آپ کو یہ دیے۔ تو اس سے بھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کیا سوچ اور کیا فکر ہے۔ بقا اس
میں کسی یا پارٹی کی جو بھی پارٹی ہے جو لوگ اس پر بات کرتے ہیں اس پر سیاست کر لی نہیں چاہیے. یہ سارا AJK اور اسٹیٹ کا ایشو ہے. اس کو ہم سب کو اپنے سیاست کو بعد میں رکھنا چاہیے, پیچھے رکھنا چاہیے, اس کو سارے ایک ہونا چاہیے. تو اسی ٹائم تک جو فیصلے ابھی تک ہو رہے تو وہی اسٹیٹ کے مفادات, AJK کے مفادات کو اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر رکھ کر سب نے ایک ساتھ مل کر کیے. تو یہ بات کرنا کہ فلاں پارٹی نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, وہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے. اچھا, اب وہ لوگ راولا کوٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دھرنا دیے ہوئے ہیں, 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا, تو حکومت کیا کر رہی ہے, ان کو کس طرح انگیج کر رہی ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پھر ایک لمبا چوڑا بیان جاری کیا ہے کہ انہوں نے مجھے ثالثی کی پیشکش کی تھی اور میں نے حکومت کو بات پہنچائی, لیکن حکومت نے مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. نہیں, مطلب ہے ہم نے ہر وقت پازیٹیو رسپانس, جو میں نے کہا اگر پازیٹیو رسپانس نہ ہوتا تو اتنی لمبی میٹنگز کئی دفعہ اسلام آباد, کئی مظفر آباد, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب خود اس کو لیڈ کرتے رہے, بار بار ہم سے سوال کرتے رہے, ہم اس کو ڈیلی پروگرس دیتا رہے. اس طرح بات نہیں ہے. میں اور رانا ثناء اللہ صاحب اور ڈاکٹر طارق ساتھ تھا, ہم سارے, اور وہی کے جو لوگ تھے اور ٹیم تھی, ہم سارے مل کر, اس طرح بات نہیں, نان سیریس. ابھی ان کی بات ہم ان سے یہی کہتے کہ آپ کے جو لوگ ان کے آپ کے جنون ڈیمانڈز ہیں, یہ بالکل بے شک وہی لوگ ایک سائڈ پر ہو جائے. یہ بات نہیں میں آج پھر ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں. ہم یہ کبھی نہ کہا ہے نہ کہتے کہ جتنے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے یا ہے سارے دہشت گرد ہیں, سارے فلاں ہیں. ان بیچاروں کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ ان کے اندر سے کیا ڈیمانڈ ہے اور باہر سے کیا ڈیمانڈ ہے. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں اور وہی پاکستان کے ساتھ پیار محبت کے لوگ بھی ہیں, اور AJK کے مسائل حل کرنے والے بھی ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہی لوگ جن کے دل میں درد ہے وہ ایک سائڈ پر ہو جائیں, ہمارے ساتھ بات چیت کرے, اور دوسرے لوگ جن کے اور عزائم ہیں ان کو چھوڑ دیں. اصل بات یہ ہے جو چیزیں یا کے مفاد میں ہو, ہم نے ماضی میں بھی ساتھ دیے اور پھر بھی ساتھ دیتے رہیں گے. بلاول بھٹو صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ کام وفاقی وزراء کے بیانات نے خراب کیا, اور خصوصاً JK کے سلسلے میں بھی یہ کہتے ہیں. تو ہم نے تو ہمیشہ, میں نے کہا کہ اگر اس طرح تو کئی وزیر ہیں اور ہر ایک کا اپنا سٹانس اور جو بھی کہتے ہیں اس کا اپنا موقف ہو سکتے ہیں, مگر میں اس کا پراپر جو آپ نے کہہ دیا ریلیونٹ اس کا وزیر ہوں, اور پرائم منسٹر صاحب نے مجھے وہی ذمہ داری دی ہے JK کے. تو اگر میں چیلنج سے کہتا ہوں, اگر کوئی اسٹیٹمنٹ کوئی بندہ اسی طرح نکال دے کہ ہم نے اس طرح دیا ہے کہ وہی کشمیر کاز کو یا دوسرے کشمیر ایشوز کو اسے نقصان پہنچ جائے, تو میرے خیال میں اس طرح آپ کو نہیں ملے گا کسی سے. لیکن خواجہ آصف صاحب وفاقی وزیر دفاع ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی راولا کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں ہیں. میں وہی جو خواجہ آصف صاحب ہے ہمارا سینئر ہے اور قابل احترام ہے, اور ہمارا کیبنٹ ممبر بھی ہے, پارٹی کا سینئر لیڈر بھی ہے. تو اس کی اپنی جو بھی ذاتی رائے ہو سکتے وہ اس کی ذاتی رائے جو بھی ہو سکتی. جو اسٹیٹمنٹ ہے میں نے اس کو نہ ڈائریکٹلی سنا ہے کہ کیا دیا, مگر یہ بات ہم بھی سنتے آ رہے ہیں. اس کی ایک ذاتی رائے ہو سکتی. اگر لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ حکومت کی یہ رائے یا ہماری پارٹی کی, تو ہم نے تو ہر جگہ ہر تقریر میں راولا کوٹ کے لوگوں کے ہمیں وہی جو غازیوں اور شہداء کی سرزمین ہے ان کی ایک ہسٹری اور تاریخ ہے. مارے کے حق میں بھی میں وہی گیا, راولا کوٹ بھی گیا, ان کے ساتھی لوسیز تک بھی گیا. میں نے ان کی محبت اور پیار بھی دیکھا ہے, اور ان کی پاکستان کے ساتھ پیار بھی دیکھا ہے, اور افواج پاکستان کے ساتھ بھی میں نے ان کا پیار دیکھا ہے. ہر ایک جو بھی لوگ وہ رہ رہے بارڈر پر, اور وہ خاص کر اپنے راولا کوٹ کی بات کی. تو میں راولا کوٹیوں کے بارے اتنا بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ ایک کانسٹیبل تھا مقبول سپاہی, وہ مقبول سپاہی کی زبان کو کاٹا گیا اور اس کو کہا گیا کہ اب پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائے. اس نے اپنے خون سے لے کے کہ پاکستان زندہ باد. یہ تو ہم ہر جگہ کہتے ہیں راولا کوٹ. راولا کوٹ کے کئی جرنیل اور کئی دوسرے لوگ فوج میں, آرمی میں انہوں نے سرو کیا, خدمت کی. راولا کوٹ کے لوگوں کو کہ جسم سے کالے نکالے گئے, ان کو اس طرح کیا, انہوں نے پھر کہے کہ پاکستان زندہ باد. تو ہمارے اسی بارے یہ نہ اس کو ہمارے پارٹی کا سٹانس آپ کس طرح, نہ ہماری گورنمنٹ کا. ہمارے ان کے لیے جو جذبات احساسات ہیں وہ بہت آگے اور بہت زیادہ ہے. تو آپ پونچھ والوں کو اسی طرح کشمیری سمجھتے ہیں جس طرح مظفر آباد کے ہیں؟ نہیں, میں تو اس کو سارے ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے, مگر پونچھ والے تو ایک بارڈر پر رہ رہے ہیں,
اور ہر وقت ان کی ایک ہسٹری اور تاریخ ہے، اور وہی اس کی تو ہمارے دل میں جو احترام ریسپیکٹ ہے سب سے زیادہ ہے۔ میں خود پونچھ کی ہر جگہ گیا ہوں، ہر بارڈر پر گیا ہوں، میں نے ان کو دیکھا اور ان کی تاریخ بھی پڑھی اور ہسٹری بھی پڑھی ہے۔ تو یہ بات کرنا ہے تو بالکل اس کے کوئی جواز بننا ہی نہیں کہ وہ کشمیری نہیں ہے، خدا نخواستہ۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ کشمیری ہے اور کشمیری تھے اور کشمیر ہے اور پاکستانیت کو جس طرح مانتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو بات کی ان کے راولا کوٹ والوں، پونچھ ڈویژن کے لوگوں کو آپ کو مثالیں دی کہ ان کے زبان کو کاٹ کر اپنے خون سے انہوں نے لکھ دیا پاکستان زندہ باد، ان کے کالے نکالے گئے اور پھر وہی پاکستان زندہ باد کی بات کی۔ تو کون اس کے بارے اس طرح بات کرا سکتا؟ تو اس کا صلہ پھر آپ لوگوں نے اس طرح دیا کہ جب وہ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے تھے تو ان پہ گولیاں چلائی گئی؟ نہیں بات یہ نہیں ہے سلیم صاحب، یہ ایک لمبی میں نے ان کے مطالبات کو بات بھی کی، مطلب جو انہوں نے ڈیمانڈز دیے ہم اس میں ایک دم لائل رہے، سنسیئر رہے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ صرف راولا کوٹ کا ایشو نہیں ہے، وہ تو سارے وہی، مگر راولا کوٹ کے بعد لیڈر اس کو لیڈ کرتے تھے۔ ہم نے ان کی بھی بہت ریسپیکٹ کی، عزت کی، ہر ایک بات جس بات میں ہم کوئی ویٹ وزن دیکھ رہے ہیں ان کا ساتھ ہی دیا۔ مگر بعض باتیں اس طرح ہے کہ اس میں کیا ساتھ دیں گے، میں اس میں آگے جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ کو دے دیا۔ اور اسی دن آپ نے وہ ٹویٹ بھی پڑھا ہوا ہے کہ وہی کشمیری لیڈرشپ کے بارے جو ٹویٹ دیا گیا اور جس طرح باتیں ہوتے ہیں تو وہی کوئی جائز باتیں نہیں۔ ہم ان سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ پورا اختیار اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں، آپ اس طرح نہ کریں کہ حکومت بھی ختم، وہی ہے جے کہ پارلیمنٹ بھی ختم، میننگ لیس، وہ صرف ایک مہر ٹپا لگانے والے بن جائے، اور آپ وہی کمیٹی والے ان کو آرڈر دے رہے کہ یہ کام اس طرح کرے، اسی کام بھی اس طرح کرے۔ ہم کہتے ہیں ایک جمہوری نظام ہے، آپ اس کا پارٹ بنے، حصہ بنے، اپنے ووٹوں سے لوگوں کو منتخب کرا کے لے آئے۔ آپ کی اسمبلی کا اختیار ہے، اے جے کے کی اسمبلی جو بھی کہے، اس کی گورنمنٹ جو بھی کہے، وہی پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ان کے ساتھ ہوگا۔ مگر یہ حق چند لوگوں کا نہیں ہو سکتا ہے، ان کے فیصلوں، ان کے فیوچر مستقبل کا۔ یہ سارے جو کشمیری وہی رہ رہے، جس طرح ایک ڈویژن میں ہوئی اور دوسروں میں جا رہا ہے، ان سب کا اختیار ہے، ان سب کا رائٹ ہے۔ جس کو بھیجتے ہیں ان کو بھیجے، ان کے ڈیمانڈز وغیرہ لائے۔ ہم ان کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے، پھر بھی کھڑے رہیں گے۔ لیکن یہ ہم میں ان میں یہ فرق، یہ بات ہے صفی صاحب کہ ان کا یہ ہے، ہم نے بات کی کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے، وہ فیصلہ کرے 12 سیٹوں یا دوسرے ایشوز پر۔ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی، نہیں مانا، ہم نہیں مان۔ ہم نے کہا وہی آپ کا اب بھی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرے، جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ پارلیمنٹ کو مانتے نہ پارٹیز، نہ دوسرے چیزوں کو۔ تو ہمارا اس کے رائے میں یہ فرق ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس نظام سسٹم میں رہتے ہوئے بات کریں، اس طرح نہ کریں کہ یہ سارا نظام مفلوج ہو، ایک سائڈ پر رہے اور آپ جو کچھ وہی کہنا چاہے، اوپر سے آرڈر ہے، ایک شیٹ دے رہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے، اس کو امپلیمنٹ کرے۔ یہ نہیں کراتے تو ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے اور سارے کشمیر کو لاگ کریں گے۔ یہ بات جائز نہیں ہے، ان میں یہ ڈفرینس ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ کے وساطت سے کہ یہ دوبارہ اپیل کرتا ہوں ان لوگوں سے جو وہی کشمیر کے ساتھ بھی لائل ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی لائل ہے اور چاہتے ہیں کہ یا ترقی ہو، ڈیولپمنٹ ہو، ان کے مسائل حل ہو جائے، بالکل اس کا حصہ نہ بنے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پونچھ میں الیکشن ہو سکیں گے؟ مطلب ہے ابھی تو یہ وہی مرحلہ وار ہے۔ کل مظفر آباد میں اور وہی ایک ڈویژن میں تو ہوا، پہلے یہ بھی تاثر تھا کہ وہی الیکشن نہیں ہوں گے، وہی تو ہو گیا اور بہت کامیابی سے ہو گیا ماشاءاللہ۔ آج کل یہ ہم دیکھیں گے، امید رکھتے بھی ٹھیک ہوگا، آگے پہنچ میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ کہ یہ 2 جگہ ہو جائے، پھر تو 1/3 سے کم اس رہ جائے گا۔ تو وہی بھی ان لوگوں کو محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ بھی ان کی جو ایکشن کمیٹی، جو بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان سے اپیل ہے کہ اپنے علاقے کو اس سسٹم سے محروم نہ رکھیں، اس کا پارٹ رکھیں، اس میں حصہ لے، اپنے نمائندوں کو بھیجیں، تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، آپ کے فیوچر کے لیے بھی اور حال کے لیے بھی۔ یہ ان کو کلعدم کس نے قرار دیا؟ مطلب ہے وہ تو ایک میں اسی بات میں تو کہتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں کوئی اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کشمیر کے بارے جو فیصلے ہوتے ہیں تو سارے لوگ بیٹھ کر
جتنے بھی وہی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں وہی کشمیر گورنمنٹ مین فنکشنری ہے، ان کے سائن دستخط سے بغیر ہوتا نہیں ہے، وہ بھی اپنے ساتھ سب کو لے کر چلتے ہیں، خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ خیر وہ دوسرے لوگ ہیں، تو سب کو ساتھ لے کر وہی ہوتے فیصلے. تو میں ذاتی طور پر یہ بلیم گیم کہ فلاں نے کیا نہیں کیا، تو یہ سب کے ابھی تک جو میں نے آبزرو کیا اور میں نے دیکھے تو سارے مل کر وہی ڈیسائیڈ کرتے کہ کیا ہونا. ٹھیک ہے ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. انجینئر صاحب، یہ جتنی تلخی آ گئی ہے اس دوران، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے، جو پی ٹی آئی کی زبان ہے وہ آپ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو اب تو تصدیق نہیں ہوئی کہ جی دھاندلی ہوئی تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی جو آپ کی اتحادی ہے، مرکز میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کہہ رہی ہے. سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی عجیب سا وہی جو کشمیر کے بارے دھاندلی کی بات کرتے تو اس سے ملتا جلتا عجیب بات سب سے پہلے ہے کہ یہ نظام، اس میں ڈبیٹ میں جانا نہیں چاہتا ہوں. وہ جس طرح کہتے ہیں، مگر جو بھی اس کو کہتے ہیں، جو بھی فارم کہتے ہیں، 48 کہتے ہیں، 47 کہتے ہیں، 45، جو اس کی مرضی ہے، مگر اس کی پیداوار اور اس سے بنے ہوئے ہم سارے، وہی اس کا صدر پاکستان ہمارے تھے، قابل احترام ہے زرداری صاحب، ہم سب نے جس کو وہ کہتے ہیں اس کو ووٹ دیا ہے، اس نظام کا حصہ ہے، اس کا پارٹ ہے. اور وہی اب گیلانی صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا پرائم منسٹر ہے، میرا تو اس کے بہت پیار کا رشتہ ہے، وہ بھی سارے ہم مل کر اس کو ووٹ دیے ہے. اس کا ڈپٹی چیئرمین یا ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر ہو گیا، اس کے بلوچستان میں وہی بگٹی صاحب بھی ہمارے بھائی کی طرح، ہمارے اچھے رشتے ہیں سب کو. تو یہ مسلم لیگ کی اگر ایک سیٹ زیادہ بھی تھی، وہی ان کو حکومت بھی دی، ان کو ووٹ بھی دیا. ان کے گورنر جو ہمارے ہیں، ہمارے دوست تھے، اور وہی جو 2 صوبوں میں، تو اس پرائم منسٹر کو جس کے کہتا ہے کہ اس کی پیداوار ہے، اس کی سائنس سے بنے، تو پھر تو اگر ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو پھر تو وہی سے سٹارٹ لینا ہے کہ یہ چیز یہ غلط ہے. تو اپنے آپ سے کوئی شروع کرے تو اس میں پھر ایک وزن ہوتا ہے، ایک جان ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے شروع کریں کہ اچھا یہ کام غلط ہوا تھا تو ہم یہ چھوڑ لیتے ہیں، ان لوگوں نے دیا، یہ لوگ جنون نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو پھر تو ویسے بھی ختم ہو جائیں گے. تو ہم ایک جگہ سوار ہے ایک کشتی کی، تو سارے مل کر پھر جائیں گے، عوام کے پاس پھر جائیں گے فیصلہ کو. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آدھے چاہے آدھے رہ جائے. اس سسٹم کی جو بھی پیداوار ہے سب کو پھر جانا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایم این ایز اور ایم پی ایز جعلی ہیں تو پھر صدر صاحب اور چیئرمین سینٹ بھی جعلی ہے؟ نہیں، میں ان کے لیے جعلی کا لفظ استعمال نہیں کرتا. میرا وہی صدر صاحب اور چیئرمین صاحب بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، مگر ڈائریکٹ بات یہ کرتا ہوں وہ تو اس کے الفاظ ہے، ہمارا برخوردار بھائی ہے، بہت جذبات اور اس کا اس کی ہے، میں اس طرح الفاظ، مگر یہ بات ہے کہ جو بھی الفاظ استعمال کرتے تو سیم کے لیے میں کہتا ہوں ایک ہی ہونے چاہیے. یہ نکل نہیں سکتا کہ شہباز شریف صاحب کوئی جعلی ہے اور صدر صاحب کوئی اصلی ہے، یا ایک جعلی ہے ایک اصلی ہے. سارے ایک ہی مینڈیٹ سے آئے اور ایک ہی لوگ ہم مل کر ان کو ووٹ کیا اور ووٹ دیا. تو ہمیں اس طرح بات پہ نہیں کر لینے چاہیے. یہ کوئی اچھا میسج نہیں جاتا ہے کہ ہم کو بھی پتہ ہے یہ اگر ہم ساتھ بیٹھے تو ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ یہ ملکی مفاد میں بھی ہے، اس کے آگے جانا ناممکن ہے، اور ہماری اپنی مفاد میں، اپنی پارٹی کے مفاد میں اس میں بھی ہے. اگر وہ سندھ میں، ہم پنجاب میں جہاں بھی، اور وہی ملکی مفاد بھی اس حالات کو دیکھ کر یہ ہے کہ ہم سارے ایک ہو کر اور ایک ساتھ چلے، اور چلیں گے بھی. یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں. تو پھر باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح چلیں گے. اگر ہم اچھا کہے برے کہے تو یہ سب کو احساس ہے، پھر اپنے کو دیکھیں کہ کیا بنے گا، تو سارے اس طرح آگے چلیں گے بھی. تو جب ہم کہیں کہ آگے ہمیں چلنا بھی ہے تو اتنی تلخی اور اتنے سخت الفاظ کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں معاملہ بگڑے گا؟ میں ان حالات کو دیکھتا ہوں نا. میں نے کہا اگر بگڑنا ہے تو سب کے لیے بگڑنا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ایک شہباز شریف صاحب کو مائنس کر رہے، بقایا سارے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے. تو سب کے لیے بگڑنا ہے. تو سارے اس کو دیکھتے ہیں کہ ملک کو کیا ملے گا، ان کے صوبوں کے لیے کیا ملے گا، ان کے پارٹیوں کے لیے کیا ملے گا. تو اس بنیاد پر دیکھ کر ہمیں ان حالات کو بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی میں نے آپ لوگوں کو حق حاکمیت دلوانا ہے. تو حق حاکمیت کا ایک یہ کہ ان کو صوبہ بنایا جائے، اور گلگت بلتستان والوں نے تو اسمبلی نے قرارداد بھی پیش کر دی کہ اس کو پروویژنل صوبہ بنا دیا جائے. تو آپ لوگ کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو
کوئی اسٹیٹس دے دیں نہیں، اور ہم یا آزاد کشمیر کو دے دیں؟ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بارے، اور مجھے تو یہ نواز شریف صاحب کا جو ہماری پہلی میٹنگ ہوئی کشمیر اور JK کے بارے، اس کے وہ الفاظ یاد ہے کہ اس نے کہا کہ اگر وہ ڈیمانڈ نہیں بھی کرتے تو ہمیں ان کو وہی حق ان کا دینا چاہیے اور وہی دلوانا چاہیے، NFC کا ان کو حصہ بنانا چاہیے، مگر اس طرح چیزیں سارے آپس میں بیٹھ کر اور ایک اعتماد کنسنسس سے ہونے چاہیے، ایک پارٹی سے نہیں ہو سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ مل سکتے، وہی آپس میں بیٹھ کر ریزالو کرے، ایک نیشنل ایشو ہے، ان کا رائٹ ہے حق ہے کہ ان کو جتنا مل سکتے ہیں ان کو ملنے چاہیے، تو ہم اس کے خلاف بالکل نہیں۔ جو بھی بات کی ہم نے پہلے بھی یہ بات کی، آئندہ بھی، مگر یہ بعض باتیں صرف وہی سیاست کے لیے اور ایک چند وقفے کے لیے ہوتے ہیں، عملی طور یہ سب کا ایشو ہے، سارے آپس میں بیٹھ کر ریزالو کرے اور کوئی وے آؤٹ نکالے تو ہم کشمیر کے بارے اور GB کے بارے کس سے پیچھے نہیں ہوں گے بلکہ آگے ہوں گے۔ اس سے کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچے گا یہ میں نے کیونکہ اس طرف مودی نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں مطلب میں نے آپ کو یہ بات کی نا، میرے سارا یہ خلاصہ ہے کہ سارے بیٹھ کر ہر چیز کا دیکھ لے کہ اس کے فوائد اور نقصانات، جو ان کو زیادہ فوائد ملنے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہوں۔ بہت شکریہ انجینئر امین مقام صاحب۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔